औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में भी मैं करप्शन के हवाले से जिस तरह से शहरी इलाकों की तबाही व बर्बादी की जा रही है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से, तो आज मैं इस पे गुफ्तगू करूँगा। माज़ी में भी कई व्लॉग में इस पर कर चुका हूँ। अ, आज भी मेरा मौजू जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जहां बड़े पैमाने पर न सिर्फ करप्ट अफसरान की तैनाती है और इन करप्ट अफसरान की वजह से जो शहरों की खूबसूरती है वो तबाह व बर्बाद होकर रह गई है। गुज़श्ता 17-18 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने न सिर्फ इदारों को तबाह किया है बल्कि इदारों की वजह से शहर भी तबाह हुए हैं। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा खालिद जमाली, जो एक्चुअल जिनका जो है अकाउंट्स के अफसर हैं, और वो पूरी तरह से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो डीजी ऑफिस है उस पर उनका कंट्रोल है और अकाउंट्स में भी वो काम करते हैं और इसके साथ साथ वो डीजी साहब के पीएस का भी काम अंजाम देते हैं। तो अब वहाँ चूंकि एडमन में सारी अफसर तो खराब नहीं है, वहाँ एक कामरान कोराई है जो खालिद जमाली के जो गलत काम है उनमें उन वो रुकावट बने रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई गलत काम जो है एडमिन ऑफिस में ना हो। तो अब खालिद जमाली ने उस कामरान कोराई के खिलाफ भी साजिशें शुरू कर दी हैं। उनकी जानिब से एक नैब में भी कामरान कोराई के खिलाफ लेटर भिजवाया गया है और एंटी करप्शन में भी मुख्तलिफ लोगों के जरिए कामरान कोराई की शिकायतें भेजी गई हैं। तो अब कामरान कोराई को हटाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, जबकि वो एक ऐसा ईमानदार अफसर है कि जिसने एडमिन ऑफिस में कम से कम 50% काम ऐसे हैं जो गलत होने जा रहे थे उनको रोका था। तो अब ये कामरान कुरैशी की ये इसको हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब खालिद जमाली ने आसिफ शेख, जो शेख चिली सिस्टम का रूहवा है, उसके साथ मिलकर 3 पोस्टिंगें कराई हैं, तीनों करप्ट अफसरान की। एक तो है अल्ताफ सुमरो, और दूसरे हैं रियाज जखरो, और तीसरे हैं जुल्फकार शाह। तीनों को स्कीम 24 में जो उनकी तकरीरी कराई गई है। जुल्फकार शाह जो है वो गुज़श्ता दिनों लियारी में एक बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद लोग मर गए थे। उस बिल्डिंग की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया था, उसकी नाअहली की वजह से। और पुलिस ने जिस तरह से उसको गिरफ्तार करके उसके साथ हशर किया था वो सब लोगों ने देखा था। और फिर जेल में भी उनके साथ जो था जो कुछ हुआ वो उन्हीं को पता है। तो जुल्फकार शाह को अभी वो जमानत पर रिहा हुए थे कि उनको स्कीम 24 में जो है वो उनकी तकरीरी कर दी गई है। उसके साथ साथ रियाज जखरो, बदनाम जमाना रियाज जखरो भी, जो बिल्डिंगों के नक्शे पास होते हैं वहां भी जाकर वो पैसों का मुतालबा करते हैं और ना दिया जाए तो फिर बिल्डिंगें गिरा दी जाती हैं। रियाज जखरो की उस दिनों काफी वीडियो भी वायरल हुई हैं कराची, शहर कराची में। और फिर तीसरे हैं अल्ताफ सुमरो। अल्ताफ सुमरो को उस दिनों करप्शन के हवाले से खबरें आने पर उनको सस्पेंड किया था, लेकिन आसिफ शेख ने और खालिद जमानी ने मिलकर दोनों ने मिलकर इस अल्ताफ सुमरो को भी अब बहाल करा दिया है। अब ये जो स्कीम 24 के जो सिस्टम है, ये सिस्टम हवाले कर दिया इन लोगों के। और अब यहाँ से जो रकम जमा होती है हफ्तावार, तो जुमेरात की रात को रियाज जो है अपना अल्ताफ सुमरो, उसकी रिहाइश गाह है सच्चल गोट में। तो बोरियां भरकर पैसे बाकायदा सच्चल गोट पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद ये रकम जो है मुंतकिल की जाती है रियाज जखरो के फ्लैट पर, जो गुलशन इकबाल में जो इम्तियाज सुपर स्टोर है उसके 5वें फ्लोर पर उसका फ्लैट है। वहाँ उस रकम को सेट किया जाता है। उसमें फिर ये होता ये है कि वो रियाज जखरो जो दस्तियां बनाई जाती हैं नोटों की, उसमें से भी कुछ नोट खींच लेते हैं। जो चोरी की पुरानी आदत है, नोट खींच लेते हैं। फिर जब वो
آصف شیخ اور یہ تمام مل کر پیسے جمع کرتے ہیں. تو آصف شیخ جو ہے وہ ڈالمیا میں رہتے ہیں 14ویں فلور پر. وہاں ان کا اپارٹمنٹ ہے اور وہاں تقسیم ہوتے ہیں پیسے. تو وہاں تقسیم ہوتے ہیں تو پھر جب کمی بیشی ہوتی ہے وہ پھر ریاض جکھروں کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ اسی کے پاس جمع ہوتے ہیں. تو پھر وہی جو ہے اس کو ہی چور قرار دیا گیا تھا کہ تم ہی جو ہے ان گڈیوں سے پیسے نکالتے ہو. تو وہاں اس میں کافی ان کی تلخ کلامی بھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ تمام جو معاملات ہیں وہ ریاض جکھرو کے جو ہے وہ اس میں جو ہے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں. اب ناظر ذوالفقار شاہ کے متعلق بتاتا چلوں. ایک تو ابھی ضمانت پر رہا ہوا ہے اور فوری طور پر اس کو پوسٹنگ دے دی گئی ہے. اس سے قبل جب یہ پوسٹنگ تھی اس کے پاس تو اس نے امروہہ سوسائٹی میں ایک اس شخص کی چھت گرائی تھی جس کے نقشے بھی پاس تھے. وہ شخص اس سے التجا کرتا رہا کہ جناب میرے نقشے بھی پاس ہیں اور میرا کام لیگل ہے، ان لیگل نہیں ہے. لہٰذا یہ شخص اس سے پیسوں کا تقاضا کرتا رہا ذوالفقار شاہ. اور پھر یہ ہوا کہ وہ اس کو اسی چھت پر جو یہ چھت توڑ رہا تھا وہاں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ نیچے گر کر مر گیا. تو مرنے کے باوجود بھی وہ یہ لوگوں کو کہتا رہا کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے اور پھر اس کو ہاسپٹل نہیں لے جانے دیا اور پھر وہ وہاں اس کی موت واقع ہو گئی. یہ جو ذوالفقار شاہ ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جن بلڈنگوں پر جاتا ہے تو پیسوں کا تقاضا کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر ان کو برملا کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی جو ہے مبینہ طور پر میرے حوالے کر دیں. تو یہ جو ہے اس قسم کی ان کی شہریوں سے گفتگو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریاض جکھروں کے حوالے سے بھی ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ انہوں نے زنا کیا تھا اور اس کے ساتھ اس کا ریپ کیا تھا. اور پھر وہ اور لواحقین کے ساتھ جب آفس پہنچی تو اس کو گارڈوں نے آفس میں نہیں آنے دیا اور پھر نیچے ہی گارڈوں کے ذریعے اس نے 2 لاکھ روپے دے کر اس سے جان چھڑائی تھی اور یہ چھٹیوں پر چلا گیا تھا. تو اس کے یہ جو دونوں افسران ہیں انتہائی بد کردار بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں، جن کی ان دنوں خالد جمالی اور آصف شیخ کے توسط سے پوسٹنگ کی گئی. ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سامد علی خان کی رپورٹ کے متعلق جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انتہائی اہم رپورٹ ہے وہ، اور اس میں 45 ایسے افسران شامل ہیں جن کی رپورٹ سامد علی خان نے مرتب کی تھی اور اس رپورٹ کو مبینہ طور پر افسران نے دبا دیا تھا. اب وہ رپورٹ نیب، اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے کے افسران کے ہاتھوں میں آ چکی ہے اور حکومت نے بھی اس رپورٹ پر کام کرنے کے لیے ان تمام اداروں کو اجازت دے دی ہے. تو سامد علی خان کی رپورٹ جو ہے اس پر کام شروع ہو چکا ہے. جس دن کام شروع ہوا اور تو کوئی وہاں سے کوئی لیٹر ایشو ہوئے تو اس کے تمام پروف بھی ناظرین میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سامد علی خان نے کون کون سے افسران ہیں کن لوگوں کے خلاف رپورٹ مرتب کی تھی اور کون لوگ ہیں جو کراچی کی تباہی و بربادی کا باعث بنے میں. اب میں ذکر کروں گا عدیل قریشی. عدیل قریشی اسکیم 33 میں گزشتہ 7 سالوں سے تعینات ہے اور کھربوں روپے کی کرپشن وہ کر چکا ہے. نہ صرف وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی خلاف قانون بلڈنگیں تعمیر کروانے میں مہارت رکھتا ہے بلکہ اب وہ اس نے لینڈ گریبنگ بھی شروع کر دی ہے اور اندرون سندھ سے بدماشوں کو بلا کر اس نے کئی پلاٹوں پر قبضے بھی کیے ہیں اور پھر بلڈر سے ڈیل کرا کر وہ قبضے بھی خالی کروا رہا ہے. عدیل قریشی پوری طرح سے آصف شیخ کو جو ہے وہ ہفتہ وار منتھلی دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خالد جمالی کو بھی ہفتہ وار وہ پوری طرح سے ادائیگیاں کرتا ہے. تو عدیل شیخ جو ہے وہ مختلف جو بھی لوگوں نے ان کے خلاف شکایتیں کی ہیں کچھ لوگوں کو انہوں نے پولیس کے ذریعے تھریٹ کرانے کی کوشش کی ہے اور کچھ لوگوں کو لے دے کر معاملات طے کروائیں. اور گزشتہ دنوں جب میں نے ان کے خلاف خبر چلائی تھی تو اس نے مجھے بھی تھریٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور عدیل قریشی جو ہے اس کے خلاف بھی اینٹی کرپشن جو ہے وہ کارروائی کرنے جا رہی ہے.
بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ عدیل قریشی کی نہ صرف گرفتاری عمل میں آئے گی بلکہ سامد خان کے جو رپورٹ کے 45 افسران ہیں ان سمیت عدیل قریشی کے بھی خلاف جو ہے بہت بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اب میں ذکر کروں گا سجاد آرائیں۔ سجاد آرائیں جو ماضی میں ناصر شاہ جب صوبائی وزیر بلدیات تھے تو پورے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا سسٹم تھا وہ سجاد آرائیں جو تھے وہ چلاتے تھے، اور پھر یہ اس طرح سے مشہور ہوا تھا کہ یہ آرائیں سسٹم سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں چل رہا ہے، بہت مشہور ہوا تھا۔ اور اس شخص نے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی، اس میں تمام لوگوں کو حصے پہنچائے تھے، اس میں وزراء بھی شامل تھے، اس میں ڈی جیز بھی شامل تھے، اس میں جو سسٹم میں جمع ہوتے ہیں وہ بھی تھے، پھر بلاول ہاؤس، پھر فریال تالپور ہاؤس، تو تمام حصوں کو پہنچاتا تھا، اور ایک طویل عرصہ تک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آرائیں سسٹم چلتا رہا۔ ابھی گزشتہ دنوں تقریباً 1.5 سے 2 ماہ قبل اس آرائیں نے ناصر شاہ اور ڈی جی ناصر شاہ کے ساتھ ڈی جی کی موجودگی میں ایک تصویر بنوائی تھی، اور یہ ناصر شاہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس تصویر کو اس نے تمام اخبارات میں، تمام سوشل میڈیا میں، ٹی وی چینلز کو کئی لاکھ روپے خرچ کر کے ان تک پہنچائی تھی تصویر، کہ کسی طرح سے اس فوٹو کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور پھر یہی ہوا کہ وہ فوٹوز جو تھے وہ ہائی لائٹ ہوئے، اور افسران کی جو توجہ تھی، افسران ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید افسران اور بلڈرز اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اب دوبارہ سے آرائیں سسٹم لایا جا رہا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں۔ اور اس تصویر کے ذریعے ہی اس سجاد آرائیں نے کروڑوں روپے لوگوں سے ایڈوانس وصول کیے، پوسٹنگ کی مد میں، نقشوں کی مد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈر سے جو مٹھائی کی مد میں جو پیسے لیے جاتے ہیں، کئی کروڑ روپے وہ تصویر چلا کر اس شخص نے لوگوں سے وصول کیے۔ اور پھر جب اس کی اطلاع شاہ ہاؤس یعنی ناصر شاہ صاحب کے بنگلے پر پہنچی، اور ناصر شاہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل سکھر کے چیئرمین، ان کو جب اطلاع پہنچی ہے تو انہوں نے اس کو بنگلے پر بلا کر خاصی اس کی سرنوشت کی، اس کی بے عزتی کی، اور اس کا داخلہ بنگلے میں ممنوع قرار دے دیا گیا، اس کو باقاعدہ بے عزت کر کے وہاں سے نکالا گیا، اور تمام نوکروں کو بلا کر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ نہ تو آفس میں کہیں نظر آنا چاہیے اس شخص کو، اور نہ ہی آئندہ ہی کبھی بنگلے پر نظر آئے۔ تو وہ جو ایک تاثر تھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آرائیں سسٹم آ رہا ہے، تو اب جو کمیل حیدر شاہ نے اس آرائیں سسٹم کی رونما کے ساتھ حشر کیا، اس کے بعد اب وہ جو سسٹم آنا تھا اور جو لوگ سمجھ رہے تھے، اور لوگوں نے کئی کروڑ روپے اس مد میں سجاد آرائیں کو ادائیگی کی، تو اب وہ سسٹم جو ہے رک گیا ہے، اور لوگ جو ہیں اب سجاد آرائیں سے ان تمام رقم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو اس فوٹو چلنے کے بعد اس نے ٹوکن کے طور پر لوگوں سے وصول کیے تھے۔ تو یہ تھی آج کی خبریں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی۔ ناظرین، جو بھی خبریں مجھ تک پہنچیں گی انشاءاللہ اس شہر کی فلاح و بہبود کے لیے اور اداروں میں کرپشن کو روکنے کی کوشش کے سلسلے میں آپ سے تمام خبریں میں ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔